अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट सीरीज में आप सबका वेलकम है। आज हम एक ऐसे अजीम पैगंबर के ताल्लुक से सुनेंगे जिसके वाक़े की तारीफ खुद अल्लाह ताला ने कुरान में की और फरमाया कि ये अहसनुल क़सस है, यानी खूबसूरत वाक़या। ये वाक़या है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। और अगर आप प्रॉफिट सीरीज को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर हफ्ते मैं एक ऐसा एपिसोड लेकर आती हूँ जिसमें कुरान में जिक्र किए गए पैगंबरों की रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं। तो चलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के सफर को पढ़ते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत खूबसूरती और दानाई अता की थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने एक सगे भाई बनियामिन थे जो उनकी अपनी माँ से थे। बाकी 10 भाई दूसरी माँ से थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम और बेन्यामिन दोनों हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे और खुद याकूब अलैहिस्सलाम भी उन दोनों से बेहद मोहब्बत करते थे, और इसी वजह से दूसरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलन रखते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक ख्वाब देखा जो उनकी जिंदगी का सबसे पहला मुहिम मोड़ था। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, ए अब्बा जान, मैंने एक ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला किसी खास मकाम पर ले जाने वाले हैं। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, ए मेरे बच्चे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो जल्द हसद के शिकार हो जाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा हसद करते थे, क्योंकि उनके वालिद उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो अक्सर यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर कहते थे, हमारे वालिद यूसुफ और उसके भाई को हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, जबकि हम ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश बनाना शुरू कर दिया। उनका प्लान ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहीं दूर ले जाकर छोड़ आए या मार दें, ताकि उनके वालिद का प्यार सिर्फ उन्हीं के लिए रह जाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने एक दिन अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, ए अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हम उसे खेतों में ले जाएंगे, खेलेंगे और वो खुश होगा। इस पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले मना किया, क्योंकि उन्हें यूसुफ अलैहिस्सलाम की फिक्र थी, लेकिन भाइयों के बार बार कहने पर आखिरकार उन्होंने इजाजत दे दी। लेकिन इन भाइयों का इरादा तो कुछ और ही था। जब वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए तो एक सुनसान जगह पर पहुंचकर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में डाल दिया। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता ले लिया और एक जानवर का खून उस पर लगा दिया। शाम को घर जाकर उन्होंने रोने का नाटक किया और कहा, अब्बा जान, हम दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ को सामान के पास छोड़ दिया था। इतने में एक भेड़िया आया और उसे मार दिया। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनका झूठ महसूस कर लिया, लेकिन सब्र किया। उन्होंने कहा, बल्कि तुमने खुद ही कोई बात बना ली है। अल्लाह से ही मैं मदद मांगता हूँ, और सब्र बेशक बेहतरीन रास्ता है। वो हर रोज यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रोते और उनकी आंखें आंसुओं से सफेद हो गई थी। उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में थे, अंधेरा, तन्हाई, लेकिन अल्लाह उनके साथ था। फिर कुछ मुसाफिरों का एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने कुएं में अपना डोल डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें से निकल आए। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला और खुशी से कहने लगे, वाह, ये तो एक कीमती चीज मिली है। और फिर उस प्यारे से बच्चे को मिस्र ले गए, जो आज इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। जब वो काफिला यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर इजिप्ट पहुंचा तो उन्होंने बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम के तौर पर बेच दिया। लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। हर कोई उन्हें खरीदना चाहता था। आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र यानी मिस्र के एक बड़े बादशाह ने खरीद लिया। उसने अपनी बीवी से कहा, इस बच्चे का इकराम करो, शायद हमें ये फायदा दे या हम इसे अपना बेटा बना लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब एक नए घर में थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत और ताबीर ख्वाब यानी ड्रीम इंटरप्रिटेशन का इल्म दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम हर वक्त सच्चाई और ईमानदारी से काम लेते। कुछ अरसे बाद अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती पर फिदा हो गई। उसने दरवाजा बंद करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की तरफ बुलाया और कहा, यूसुफ जल्दी आ जाओ। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा,
اللہ کی پناہ، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ زلیخا یوسف علیہ السلام کے پیچھے دوڑنے لگی اور یوسف علیہ السلام اپنے بچاؤ میں دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ جب دونوں دروازے کی طرف پہنچے تو دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا۔ جب اس نے زلیخا نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ بولنے لگی، جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا یا تو قید خانہ ہے یا دردناک عذاب۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اسی نے مجھے بہکانے کی کوشش کی ہے۔ اس پر ایک فیصلہ کرنے والے کو بلایا گیا اور اس نے کہا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ جب دیکھا گیا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو سب کو حقیقت سمجھ آ گئی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ عزیز مصر نے کہا، یہ تم عورتوں کا چالاک فریب ہے اور یہ فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو بھول جاؤ، اور زلیخا سے کہا اپنے گناہ کی معافی مانگو، تم ہی غلطی پر تھی۔ عزیز مصر کی بیوی کا عشق شہر میں مشہور ہو گیا اور عورتوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ وہ اپنے نوجوان غلام پر فدا ہو گئی۔ زلیخا نے ان کی باتیں سنی تو انہیں ایک دعوت بھیجی، ہر ایک کے لیے ایک ایک پھل اور ایک ایک چھری میز پر رکھی۔ جیسے ہی وہ عورتیں پھل کاٹ کر کھانے لگی تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو سامنے سے اشارہ کیا۔ جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور اپنے پھل کاٹنے کے بجائے ان سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی، ہاشا للہ، یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ ایک بزرگ فرشتہ ہے۔ زلیخا یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی تھی، لیکن جب اس کی چاہت پوری نہ ہوئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا، حالانکہ آپ بے قصور تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اس پر بھی صبر کیا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بنائے رکھا۔ جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور قیدیوں نے رہنا شروع کر دیا۔ دونوں نے یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور ایمانداری دیکھ کر کہا، ہمیں تمہارے علم پر بھروسہ ہے، ہم نے خواب دیکھے ہیں، کیا تم ان کی تعبیر بتاؤ گے؟ پہلا قیدی بولا، میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرا قیدی بولا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے اسے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی اور فرمایا، پہلے سن لو، میں صرف تعبیر نہیں دیتا، میں تمہیں توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا پیغام بھی دیتا ہوں۔ ہر چیز کا فیصلہ بے شک اللہ ہی کرنے والا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو خوابوں کی تعبیر بتائی۔ پہلے قیدی سے کہا، تم جیل سے نکل جاؤ گے اور پھر بادشاہ کے لیے شراب نچوڑو گے۔ دوسرے سے کہا، تمہیں سزائے موت ملے گی اور پرندے تمہارے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ دونوں تعبیریں صحیح ثابت ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے پہلے قیدی سے کہا، جب تم باہر جاؤ تو میرے بارے میں بادشاہ سے ذکر ضرور کرنا کہ میں بے قصور ہوں۔ لیکن وہ شخص باہر گیا اور یوسف علیہ السلام کی بات کو بھول گیا اور یوسف علیہ السلام سالوں تک جیل میں رہے۔ پھر ایک دن عزیز مصر نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہریالی یعنی 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک۔ جب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا اور لوگوں سے تعبیر پوچھی تو سب نے کہا کہ یہ تو ایک پریشان خواب ہے۔ جب ساقی کو یاد آیا اور وہ بولا، میں نے ایک شخص کو جانتا ہوں جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں گیا۔ ساقی نے کہا، اے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سبز خوشے اور 7 سوکھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم 7 سال لگاتار کھیتی کرو گے، غلہ کاٹ کر جو خود کھانے کے لیے ہو اسے نکال لینا، اس کے سوائے سب کچھ خوشوں میں ہی سنبھال کر رکھنا۔ اس کے بعد 7 سال سخت قحط کے آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے، صرف تھوڑا بچا رہے گا۔ پھر 1 سال آئے گا جس میں موسلادھار بارش ہوگی اور لوگ رس نچوڑیں گے۔ جب خواب کی تعبیر معلوم ہوئی تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور یوسف علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا تاکہ انہیں اپنا خاص وزیر بنا سکے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے پہلے اپنے بے گناہی ثابت کرنے کو کہا۔ تب زلیخا نے اقرار کیا، یوسف پاک دامن ہے، میں ہی جھوٹی تھی جو انہیں اپنی طرف بلاتی تھی۔ اور باقی عورتوں نے بھی کہا، یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی کا شیبہ تک نہیں، وہ پاک دامن ہے۔ زلیخا نے کہا، حقیقت سامنے آ گئی، میں نے ہی انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ انسان کا نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن میرا رب جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا،
میں چاہتا ہوں کہ عزیز کو یقین آ جائے کہ میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلوایا اور ان کی بے گناہی ثابت ہونے کے بعد انہیں اپنا خاص وزیر بنایا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے ملک کے خزانوں کا ذمہ دار بنا دیجیے، میں امانت دار ہوں۔ پھر اللہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام مصر کے مختار بن گئے۔ انہیں شاہنشاہی لباس، انگوٹھی اور سواری دی گئی اور آواز لگوائی گئی، یہ ملک کے مالک ہے۔ اللہ نے انہیں عزت دی اور نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن گئے تو انہوں نے اناج کا انتظام سنبھال لیا۔ 7 سال تک فصل اچھی ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے سب کچھ سٹور کر لیا جیسے خواب کی تعبیر تھی۔ پھر 7 سال قحط یعنی سوکھے آئے، لوگ بھوک سے پریشان ہونے لگے۔ یعقوب علیہ السلام کے گھر جو کنعان میں تھے ان تک بھی قحط کی ماری پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، مصر جاؤ، وہاں سے اناج لے کر آؤ، وہاں ایک ایماندار وزیر ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے لیکن یوسف علیہ السلام کو انہوں نے نہیں پہچانا، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے ان کے عزت سے خیر مقدم کیا اور اناج دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، اگلی دفعہ جب تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامن کو ساتھ لانا، ورنہ تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا۔ بھائی اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے، ابا جان، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہیں لے جاتے ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، جو بات تم لوگ بتاتے ہو میں اس پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ ہی بہترین نگہبان ہے۔ جب انہوں نے سامان کھولا دیکھا کہ ان کا مال بھی واپس کر دیا گیا تھا، کہنے لگے، اے ابا جان، ہم ایک اور بار غلہ لے کر آئیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، جب تک تم اللہ کا وعدہ نہ دو کہ بنیامن کو واپس لاؤ گے میں اسے ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ پھر ان سے عہد لیا۔ انہوں نے کہا، مصر میں ایک ہی دروازے سے مت جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کی تقدیر سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس آئے تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو الگ رکھا اور کہا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، غم نہ کر۔ پھر انہوں نے بنیامین کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ چھپا دیا۔ جب قافلہ نکل گیا تو ایک آواز لگائی گئی، رک جاؤ قافلوں والو، تم لوگ چور ہو، اور کہا کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو چکا ہے اور تلاشی میں جس کے پاس بھی پیالہ ملے گا ہم اسے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ اور جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے کجاوے سے بادشاہ کا پیالہ نکلا۔ بھائیوں نے کہا، اس نے اگر چوری کی ہے تو کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا، کتنے برے ہو تم لوگ جو منہ در منہ مجھ پر الزام تراش رہے ہو۔ بھائیوں نے گزارش کی، اس کی جگہ آپ ہمیں رکھ لیجئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا اور کہا، جس کے پاس سے مال ملا وہی قید ہوگا، ورنہ یہ ظلم ہوگا۔ جب یعقوب علیہ السلام کو بنیامین کی خبر ملی تو پرانے زخم تازہ ہو گئے، بہت رونا آیا جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ انہوں نے کہا، یہ سب تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں، بنیامین چوری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اللہ سے امید رکھی کہ یوسف اور بنیامین دونوں واپس آ جائیں گے، کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ غم اتنا گہرا تھا کہ آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن یوسف علیہ السلام کی یاد چھوڑی نہیں۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، ابا جان، آپ یوسف کی یاد میں گھل جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے۔ جب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی جدائی کا غم ہوا تو انہوں نے کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم صرف اللہ ہی سے کہتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر نا امید ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مشقت میں یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ہم غریب ہیں، تھوڑا مال لائے ہیں، ہمیں خود کچھ غلہ دے دیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا اصلی راز کھول دیا اور پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے جب تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ ظلم کیا تھا؟ وہ گھبرا گئے اور بولے، کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہوں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں۔ انہوں نے اپنا کرتا دیا اور کہا، یہ میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔
اور سب کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب قافلہ مصر سے نکل کر کنعان کی طرف چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، کہیں تم لوگ یہ نہ کہہ دو کہ میں بڑھاپے میں بہک گیا ہوں۔ جب خوشخبری دینے والا آیا اور یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بچوں نے عرض کیا، اے ابا جان، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کیجیے، ہم واقعی گنہگار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، میں جلد ہی اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی دعا کروں گا۔ جب یوسف علیہ السلام کے گھر والے ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، مصر میں داخل ہو جائیں، انشاءاللہ یہاں امن و سکون ملے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب لوگ ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، یہی ہے میرا وہ خواب جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا۔ پھر کہا، اللہ نے مجھ پر فضل کیا، مجھے جیل سے نکالا، آپ سب کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملوایا، جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، مجھے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرمانا۔